Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today the 23rd of July 2020 we are going to do the exercises of the lesson set of the gutters. The first section of this exercise is question answer based, in which we have to give certain descriptive answers to the questions that we are supposed to answer here. Question number 1 from this section, thinking about the text. Question number 1 is, what activities made Mother Teresa so exceptional? Here is the answer that I have prepared for you people. The answer is, Mother Teresa's love and affection for the poor, the oppressed, the destitute, and her passion to help and care about those who don't have anybody to care about them made her exceptional. So this is the answer to question number 1. And then there is the question number 2, which reads, why did Mother Teresa leave St. Mary High School? Means what made Mother Teresa to leave St. Mary High School? Mother Teresa ने St. Mary High School को क्यों छोड़ा? Here is the answer to question number 2. The answer is, Mother Teresa left St. Mary's School in response to a voice from her inner self that told her to leave the convent and help the poor by living with them. Mother Teresa ने सेंट मैरी हाई स्कूल उस आवाज़ को फॉलो करते हुए, उस आवाज़ को मानते हुए छोड़ा जो कि आवाज़ उनके अंदर से आई थी, जिस आवाज़ ने उनसे कहा था कि अब टाइम आ गया है कि आप कॉन्वेंट को छोड़ दो और गरीब लोगों की मदद करो, गरीबों के साथ रहकर. सो दिस इज आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन नंबर 3, what did Mother Teresa mean by to fail would be to break faith? ये जो फ्रेज है यहाँ पे, to fail would be to break faith, इससे मदर थेरेसा का क्या मतलब था? इसका जवाब यहाँ पर है, by to fail would be to break faith. Mother Teresa meant that if she failed in responding to the voice that came from her inner self, she would defy the orders of God and her faith shall be shattered, broken. इस फ्रेज से मदर थेरेसा का ये मतलब था कि अगर वो उस आवाज़ को लबैक कहने में, उस आवाज़ का सही जवाब देने में नाकाम रहीं जो उनके अंदर से आई, जो कि वो समझती थी कि खुदा की तरफ से एक इल्हाम है, तो उसका मतलब ये हुआ that she would defy the orders of God. अगर वो इस आवाज़ को मानने में कामयाब ना हुई, उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना, हुक्म अदूली की, एंड हर फेथ शैल बी शैटर्ड ब्रोकन, और उनका जो फेथ है, उनका जो ईमान है, वो इससे कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, चकना चूर हो जाएगा. सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मदर थेरेसा लीड? मदर थेरेसा ने किस तरह की ज़िंदगी बसर की? क्या उन्होंने ऐश वशरत वाली ज़िंदगी बसर की? क्या उन्होंने लक्सूरियस लाइफ बसर की? या फिर उन्होंने गुर्बत वाली लाइफ को पसंद किया? इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में मिलेगा. मदर थेरेसा लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी. चूँकि उनका मिशन था कि गरीबों के साथ, नादारों के साथ, मज़लूमों के साथ रहकर उनकी मदद करना, तो इसलिए उन्होंने अमीरी की ज़िंदगी को नहीं अपनाया, बल्कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी? हर लाइफ वाज अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी. उनकी ज़िंदगी गुर्बत से भरी हुई थी और चेस्टिटी, लेकिन गुर्बत के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में क्या था? पाकीज़गी थी, चेस्टिटी थी. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, why do you think Mother Teresa led Bengali?
یعنی کیا ضرورت پڑی مدر تھیریسا کو بنگالی زبان سیکھنے کی؟ تو اس کا جواب یہاں پہ ہے کوشچن نمبر 5 کے آنسر میں. Mother Teresa learned Bengali to effectively work with and understand the poor people with whom she was supposed to work. مدر تھیریسا نے بنگالی اس لیے سیکھی تاکہ وہ اثردار طریقے سے اچھے طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کر سکے، ان کے لیے کام کر سکے جن کے لیے اس کو بلایا گیا ہے، یعنی جن کے ساتھ اس کو کام کرنا تھا. تو اسی لیے انہی کی زبان سیکھ کر ان سے اچھی طرح سے بات چیت کر سکے، ان کی بات سمجھ سکے، اسی لیے انہوں نے بنگالی زبان سیکھی. Then comes the last question, which is question number 6. What did Malcolm Muggeridge see on the streets of Calcutta? میلکم موگریچ جو کہ ایک اعلیٰ پائے کے رائٹر تھے، انہوں نے کلکتہ کی گلیوں میں کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب ہے Malcolm Muggeridge saw on the streets of Kolkata a small figure cleaning the sores on the body of a half-dead man without even the slightest trace of disgust at the stench. تو مالکم موگریج نے کیا دیکھا کہ کلکتہ کی گلیوں میں ایک چھوٹی سی قد کاٹھی کی ایک عورت، ایک فگر، ایک شخصیت، ایک ہاف ڈیڈ ادمرے انسان کے جسم کے اوپر جو پھوڑے پڑے تھے، چھالے پڑے تھے، جن سے بدبو آ رہی تھی، ان کو صاف کرتے ہوئے اس نے دیکھا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ جو انسان اس ادمرے نیم مردہ انسان کے جسم کے بدبودار چھالوں کو صاف کر رہا ہے، یہ شخصیت جو صاف کر رہی ہے، اس کے ماتھے پہ نفرت کی کوئی شکن تک بھی نہیں، یعنی کہ اس بدبو سے بھی یہ انسان تنگ نہیں آ رہا ہے، ڈسکسٹ بالکل نہیں ہے، نفرت بالکل نہیں ہے. تو وہ حیران رہ گیا. سو دس واز دا سیکشن تھنکنگ اباؤٹ دا ٹیکسٹ in which there were 6 questions and we answered all the 6 questions briefly and in a good manner. Then we shall move to the section language work. اب ہم لینگویج ورک پہ آتے ہیں جس میں ایک پیسیج ہے جس کو کہ ہمیں پہلے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد جو کوشچنز دیے ہوئے ہیں ان کا جواب دینا. She was 5 feet tall and slender of build. مدر تھیریسا جو تھی وہ 5 فٹ ان کا جو قد تھا، اینڈ سلینڈر آف بلٹ، اور ان کا جو بناوٹ جو تھی وہ نازک طرح، یعنی ان کا بدن نازک طرح کا تھا. سلینڈر کہتے ہیں نازک کو. ڈریپڈ ان اے بلیو بارڈرڈ وائٹ ساری وچ کاسٹ لیس دین 50 روپیز. ان کا جسم جو تھا وہ کس میں ملبوس تھا؟ ایک بلیو بارڈرڈ وائٹ ساری میں، سفید ساری جس کے بارڈرز بلیو تھے، جس کی قیمت شاید 50 روپے سے کم ہوگی. اسپوک آف ہر سمپلسٹی اینڈ گرینجر، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی سمپل ہیں. یعنی ان کا جو ڈریس تھا، ان کا جو لباس تھا، وہ خود بیان کرتا تھا ان کی سمپلسٹی، سادگی کو بیان کرتا تھا، اور گرینجر، شان کو بیان کرتا تھا. ہر رنکلڈ فیس نیور موڈ ہر اسپرٹ ٹو سرو دا پور اینڈ دا نیڈی. ان کا جو رنکلڈ فیس تھا، یعنی عمر درازی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ جو جھریاں پڑی ہوئی تھیں، ان جھریوں نے کبھی بھی یعنی ان جھریوں نے یا اس عمر درازی نے کبھی بھی ان کے اس جذبے کو کم نہیں ہونے دیا جو کہ جذبہ غریب لوگوں اور ضرورت مند لوگوں کے تئیں تھا. She did beautiful things to make this world a happier place to live in. مدر تھیریسا نے بہت ساری خوبصورت چیزیں کیں، خوبصورت کام کیے تاکہ یہ دنیا ایک خوشنما جگہ بن جائے رہنے کے لیے. Nobody cares for the dying and the deceased, but she cared for those who are left unloved. آج کل کی دنیا میں مرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں اور بیمار لوگوں کے بارے میں شاید کوئی نہیں سوچتا، لیکن اس نے مدر تھیریسا نے ان لوگوں کو پیار دیا، محبت دی جو کہ ان لوڈ تھے، جن کو کسی نے محبت نہیں کی تھی. In 1946, while going to Darjeeling, she heard the call to give up everything and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor. 1946 میں کیا ہوا؟ ایک عجیب واقعہ ہوا جب
مدر تھیریسا دارجلنگ جا رہی تھیں، انہیں ایک عجیب سی آواز اپنے اندر سے سنائی دی، جس آواز نے یہ کہا ٹو گیو اپ ایوری تھنگ، کہ اب ٹائم ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کے سب کچھ عیش و آرام، یہ جو کانوینٹ اسکولس ہیں وغیرہ سب چھوڑ دیں، اینڈ فالو ہم ٹو دا سلمس ٹو سورو ہم امنگ دا پورسٹ آف دا پور، اور فالو کریں کس کو؟ ہم، یہاں پہ کیپٹل ایچ کا استعمال ہوا جس کا مطلب ہے ہم از یوزڈ فار گاڈ، خدا کو فالو کریں، ٹو سلمز، کہاں جا کر؟ سلمز میں جائیں، جھوپڑ پٹیوں میں جائیں، ٹو سرو ہم امنگ دا پورسٹ آف دا پور، اب خدا کی خدمت کیسے کریں؟ پورسٹ آف دا پور جو ہیں، غریب سے غریب تر لوگ ہیں، ان کی خدمت کر کے خدا کی خدمت کرنے کا موقع پائیں، یہ اس آواز نے ان سے کہا۔ ٹرولی اے فیلینتھروپسٹ شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف ٹو دا پور پیپل ہو نیڈ ہر دا موسٹ، مدر تھیریسا جو تھی وہ سچے معنوں میں ایک فیلینتھروپسٹ تھی۔ فیلینتھروپسٹ کہتے ہیں اس انسان کو جو غریبوں ناداروں کی مدد کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کے لیے چیریٹی کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، اس کو فیلینتھروپسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی ساری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، جن کو کہ اس کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ تھا پیسج جو میں نے آپ کے لیے پڑھا اور کچھ حد تک آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اسی پیسج میں سے چند کوشچنز دیے ہوئے ہیں فل ان دا بلینکس سیکشن کے روپ میں، جو کہ میں نے آپ کے لیے سالو کر کے رکھے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہر رنکلڈ فیس ان دا پیسج مینس ہر ڈش۔ اس پیسج میں جو فریز استعمال ہوا ہے ہر رنکلڈ فیس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اولڈ ایج، اس کا مطلب ہے اولڈ ایج۔ رنکلڈ فیس کس کا ہوتا ہے؟ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو رنکلڈ فیس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ ایج، بڑھاپا۔ ہم ریفرز ٹو ڈیش ڈیش، یہ جو لفظ اس میں پیسج میں استعمال ہوا ہے لاسٹ والی 2 لائنز میں، کیپٹل ایچ سے شروع ہونے والا ہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم کا اشارہ گاڈ کی طرف ہے، خدا کی طرف ہے۔ پھر ہے تیسرا، مدر تھیریسا واز اے ڈیش ڈیش بیکاز شی لفٹ مین کائنڈ، مدر تھیریسا انسانیت کو بہت محبت کرتی تھی، چاہتی تھی، ان کے لیے سب کچھ اپنا دان پہ لگایا، تو وہ کیا تھی؟ شی واز اے فیلینتھروپسٹ، جیسے میں کہ اوپر آپ کو سمجھا چکا ہوں، تو ایسے انسان کو فیلینتھروپسٹ کہا جاتا ہے، وہ ایک فیلینتھروپسٹ تھی۔ نمبر 4 ہر اسپرٹ ٹو سرو دا پور اینڈ دا نیڈی واز نیور مارڈ بائی ہر اولڈ ایج، ان کا وہ جذبہ، جس جذبے کے ذریعے وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتی تھی، اس جذبے کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ وہ جذبہ مار نہیں ہوا، مار مطلب متاثر نہیں ہوا، وہ جذبہ ٹوٹا نہیں، وہ جذبہ کمزور نہیں ہوا، تو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے مارڈ، MARRED، مارڈ، جیسے کہ پیسج میں دیا ہوا ہے۔ نمبر 5 ٹو لیو اے لائف آف ڈیش ڈیش واز دا ہال مارک آف مدر تھیریساز پرسنالٹی، کون سی زندگی جو تھی، کس ٹائپ کی زندگی جو تھی وہ، جو کہ مدر تھیریسا کی پرسنالٹی، شخصیت کا ہال مارک تھی۔ ہال مارک کہتے ہیں سب سے جو نمایاں نشان کیا تھا، جس طرح کہ کہتے ہیں کسی اچھی چیز کے اوپر جیسے سونا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر ISI کا ہال مارک ہونا چاہیے، اسی طرح سے مدر تھیریسا کی پرسنالٹی کا ہال مارک کیا تھا؟ سمپلسٹی، سادگی۔ Now comes the last section of this exercise, which is make sentences from the following words۔ یہاں پہ کچھ words دیے ہوئے ہیں جن میں فلاک ہے، ہمبل ہے، ڈگنیٹی ہے، مسٹک ہے اور ڈسپریٹ، ان کو استعمال کریں گے، ان کے words بنانے ہیں جو کہ میں نے آپ کے لیے بنا کے رکھے ہیں۔ the first word is flock۔ فلاک کہتے ہیں جمع ہونے کو، کسی چیز کے یا کسی انسان کے آس پاس جمع ہو جانا، فلاک جھنڈ کی صورت میں جمع ہو جانا، کراؤڈنگ کرنا، گیدر ہونا۔ پیپل یوزلی فلاک اراؤنڈ پاور اینڈ منی، لوگ اکثر آج کل کی دنیا میں لوگ کس چیز کے آس پاس جمع ہوتے ہیں؟ پاور اور منی، اقتدار اور پیسہ، طاقت اور پیسے کے آس پاس لوگ جمع ہونا پسند کرتے ہیں۔ ہمبل کو میں نے یہاں پہ ایز ورب استعمال کیا ہے، I felt humbled because of the respect I was accorded، جو عزت مجھے، بے بہا عزت مجھے ملی، اس سے میں ہمبل ہو گیا، یعنی کہ میں بڑا ایک طرح سے وہ عاجز ہو گیا۔
احسان مند ہو گیا. ہمبل کا ایز ناؤن دوسرا معنی بھی ہے. دا تھرڈ ورڈ از ڈگنیٹی. ڈگنیٹی کہتے ہیں عزت کو, آبرو کو. ایوری ہیومن ڈیزروز اے لائف وتھ ڈگنیٹی. ہر انسان کا یہ حق ہے, ہر انسان مستحق ہے کہ اس کو کون سی زندگی ملے, عزت والی زندگی ملے, لائف وتھ ڈگنیٹی. Then there is the next word which is mystic. According to Eastern mystic tradition, one hears an inner voice when chosen for a special task by God. جو ہمارا مشرقی مسٹک ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق ایک انسان کو جب خدا کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کو ہم عرف عام میں الہام کہتے ہیں. Then the last word which is desperate. It was quite a desperate attempt. Desperate کہتے ہیں مایوس کن کو, ہے نا, تو ایک مایوس کن کوشش تھی جس کو میں نے استعمال کیا. It was quite a desperate attempt. So this was all that we had from this lesson, and this way we completed the reading, the understanding, the critical appreciation, the exercise doing, the language work, and the fill in the blanks of this lesson completely. And I hope that my dear students of class 9th of my school shall be benefited to some extent, although in the given circumstances we are not able to deliver the classes on a regular basis and to deliver on a scale that we were expected, but keeping these handicaps in mind and in the wake of the situation that has emerged in the wake of this COVID-19, we are just making these little efforts to keep you people busy, to keep you engaged with your studies. Hope you will get benefited from these little these insignificant efforts, and shall talk to you in the next video lecture. Till then, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.